अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, किताब खुदा का उन्वान है हमारे आने वाले चंद दिनों की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका, और कोर्स जो हम कर रहे हैं इसका नाम मेहमान खुदा। और इसमें हम माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आदाब, मुनासबात, असरात और दीगर ऐसी चीज़ों का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये कोर्स आपके लिए मुआविन साबित हो रहा होगा और माह रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाने की तरफ एक अमली कदम भी होगा। इन दिनों हम जो बात कर रहे हैं ये कुरान मजीद से मुतल्लिक है। जैसा कि कल हमने एक लेक्चर आधे से ज़्यादा आप कह लीजिए जो कंटेंट था कवर कर लिया था, और ये कुरान मजीद से मुतल्लिक था। और इसमें हमारा जो मौजू है वो था एक आशिक कुरान घराना। एक ऐसा घराना है कि जो हाफिज़ कुरान है, जो ताली कुरान है, जो कारी कुरान है, बल्कि वहाँ एक ऐसा कारी कुरान है जिस जैसा कारी कुरान कोई दुनिया में गुज़रा ही नहीं है, और जिसने जिस मौके और जिस जगह पर और जिस मकाम पर तिलावत की, कभी कायनात में कोई नबी भी तिलावत उस मकाम पे नहीं कर सके हैं। तो उस घराने से मुतल्लिक हमारा ये चैप्टर मुतल्लिक था। और कल हमने जो आखिरी बात पढ़ी थी वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक थी कि आपका जो एक मशहूर तारुफ था अपने मंतके में, अपने इलाके में, अपने लोगों में, वो तिलावत कुरान और कारी कुरान के हवाले से और हाफिज़ कुरान के हवाले से भी था। और लोग आपको ज़ईनुल मुज्तहिदीन कहा करते थे। और जब आपकी तिलावत का वक्त होता था तो आप तिलावत फरमाते थे, और सामीन उस तिलावत के दौरान गिरिया करते थे, इस कदर पुरसोज आवाज़ होती थी इमाम अलैहिस्सलाम की। तो इंशाल्लाह आज का जो हम लेक्चर है उसी से टू बी कंटिन्यूड है, वहीं से उस सिलसिले को जारी करते हैं। और हम अपनी इस पहली स्लाइड को पढ़ते हैं कि जिसमें टेक्स्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना ही कुरान का आशिक था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान हकीम से इतने मानूस थे कि करबला में 9 मुहर्रम के दिन असर के वक्त जब दुश्मन आपके खैमों पर हमला करना चाहता था, तो आपने अपने भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दुश्मनों के पास जाएं और उनसे कहें कि आज रात हमें मोहलत दे दें और जंग को कल तक के लिए रोक लें। अ, ये रिक्वेस्ट अगर कोई भी अपने दुश्मन से कर रहा हो और एक दिन की मोहलत मांग रहा हो, तो बज़ाहिर इसको एक अखलाकी तौर पे आप कह लीजिए वो शिकस्त तस्लीम किया जाता है, या अखलाकी मेयारात में शायद इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई मैदान जंग में खड़े होकर भी जंग के लिए तैयार नहीं और सिर्फ एक रात की मोहलत मांगना चाह रहा है, चाहे उसके मकासद कितने अच्छी ही क्यों ना हो। अगर शेर खुदा का हैदर कर्रार का बेटा हो, तो वो अगर मैदान में खड़े होके मोहलत मांग रहे हैं तो उसके यकीनन बहुत सारे अहम रीज़न होंगे, और उसमें बहुत बड़ी कोई हिकमत होगी और कोई उसके अंदर एक अहम वजह होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम को जब फौज यजीद ने यह फैसला कर लिया था कि वो अभी हमला करेंगे, और ये असर का वक्त था, और उनके अपने ज़ोमे बातिल में ये था कि ये चंद लोग हैं और इनसे जंग तो खैर है ही नहीं, एक हमले का नाम है जंग, और ये महदूद सा हमला होगा और हमारे पास हज़ारों की तादाद में फ़ौज मौजूद है, और इस महदूद से हमले में हम फौरी तौर पे इनका खात्मा कर देंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी फतह और खुशी का जश्न मनाएंगे। तो उन्होंने जब ये हमला किया और हमले की गार से इमाम अलैहिस्सलाम के खैमों के करीब आ गए और आगे बढ़ चुके थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजा था एक वफद के हमरा, चंद घुड़सवारों के हमरा, के जाइए और उनसे कहिए कि अभी असर का वक्त हुआ चाहता है, आज रात की मोहलत हमें दे दें और कल तक के लिए जंग को रोक लें। लेकिन क्यों ऐसा करें, आपने साथ फिर उसकी एक वजह भी बयान फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसलिए जंग को रोक लें क्योंकि हुवा यअलमु अन्नी उहिब्बु सलात लहू व तिलावत किताबिही, कि मैं ये चाहता हूँ कि आज की रात में मैं तिलावत कुरान करूँ, इस्तिगफार करूँ, दुआ व मुनाजात का एहतमाम करूँ, और खुदा के हुजूर नमाज पढ़ने की मुझे फुर्सत और मोहलत एक और रात के लिए मिल जाए, इसलिए कि मेरा खुदा जानता है कि मैं उसके हुजूर नमाज पढ़ने को और उसकी किताब की तिलावत को कितना पसंद करता हूँ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मौके पर अगर ये रात मोहलत ली जाए और
उस मोहलत का रीज़न ये ना बताया जाए कि हम एक कोशिश और कर लेते हैं मुज़ाकरात की, कि शायद ये जंग ख़त्म हो जाए और हम मुज़ाकरात के ज़रिए किसी पुरअमन नतीजे पे पहुंचें। साथ में ये पैगाम ना भेजा जाए कि मसलन हमारे पास जो सामान्य जंग है वो तैयार नहीं था, अगरचे हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन बासूरत हमें उस जंग के, सामान्य जंग के तैयार करने की मोहलत दीजिए। या कोई और रीज़न नहीं दिया जा रहा, बल्कि रीज़न ये दिया जा रहा है कि खुदा मेरा जानता है और आप लोग भी आगाह हैं कि मुझे इन चीज़ों से किस कदर लगन है और किस कदर दिलचस्पी है, और मैं इनको किस कदर पसंद करता हूँ। तो आज की रात मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज का एहतमाम कर सकूँ और तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम कर सकूँ। और आप ये भी मजालिस में सुनते रहते हैं, और एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है शब आशूर का, कि इन्हीं खैमों के बाहर इस कदर आवाज़ आ रही थी ज़िक्र मुनाजात की और तिलावत कुरान की, तस्बीह परवरदिगार की, कि यूं लगता था जैसे शहद के छत्ते के पास शहद की मक्खियों की भनभनाहट और उनकी आवाज़, जब मक्खियां आ जा रही होती हैं और अपने छत्ते के पास उड़ रही होती हैं, वो एक मखसूस आवाज़ पैदा होती है उस जगह पर। तो ये तिलावत कुरान और दुआ मुनाजात की इस कदर आवाज़ें थी ख़याम के अंदर, कि उस तरह की आवाज़ उसके करीब कोई भी शख्स पहुंचता था तो उसको सुनाई देती थी। और हर कोई इन्हीं चीज़ों में, यानी तिलावत कुरान मजीद में और दुआ व मुनाजात में ही मसरूफ़ था। और ये एक अजीब महफिल थी जो एक अजीब मौका और माहौल पे हो रही थी, कि दुश्मन तैयार बैठा है, फतह के शादियाने बजने को चंद ही मिनट बाकी हैं, और तारीख की एक जो जालिम तरीन जंग आप कह लीजिए इन अवे, और तारीख का वो जुल्म सितम रकम होने वाला है कि आसमान शर्मिंदा हो जाएगा और खून के आंसू बरसाएगा। मगर वो मजलूमीन की जमात मसरूफ है इस रात में भी, और मसरूफियत क्या है? तिलावत कुरान करीम। इसलिए कि उनका जो सलार है, जो उनका कमांडर है, वो कुरान मजीद का आशिक है और उसका ताल्लुक एक आशिक कुरान घराने से है। इसी तरह इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम का कुरान के साथ लगाव का ये आलम था कि आप हर 3 दिनों में एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करते थे। हम कारियान कुरान की बात कर रहे हैं, एक पूरे आशिक कुरान घराने की बात कर रहे हैं, और इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स अपने सामने ला रहे हैं। अगली एग्जाम्पल इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम की है, 8वें इमाम की है, कि वो इस कदर कुरान मजीद के साथ उनका लगाव था और इस कदर ज्यादा तिलावत कुरान का एहतमाम करते थे कि हर 3 दिन बाद दोबारा से कुरान मजीद खत्म हो जाता था। सो हर 3 दिनों में एक बार पूरा कुरान मजीद खत्म करते थे। आप फरमाया करते थे कि मैं 3 दिन से भी कम वक्त में कुरान खत्म कर सकता हूँ, लेकिन 3 दिन इसलिए लग गए कि मैंने हरगिज कुरान मजीद में से कोई आयत नहीं पढ़ी, मगर ये कि उसके माना में गौर किया, और ये भी गौर किया कि वो आयत कब और किस सिलसिले में नाजिल हुई थी। अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि 3 दिन बहुत मुख्तसर वक्त है। गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम से मनकूल जो अगला फरमान है वो ये बता रहा है कि गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम वजह बता रहे थे कि जिस कदर मैं वक्त कुरान मजीद के साथ गुजारता हूँ और जितनी देर कुरान मजीद मेरे सामने खुला रहता है, इस हिसाब से तो 3 दिन बहुत ज्यादा हैं, उससे बहुत पहले कुरान मजीद खत्म हो जाना चाहिए। मेरा वक्त चूंकि बहुत ज्यादा कुरान के साथ गुजर रहा है, लेकिन ये 3 दिन क्यों लग रहे हैं? 3 दिन इसलिए लग रहे हैं कि मैं हर आयत कुरान करीम पर रुकता हूँ, उसके माना में गौर करता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि ये आयत कब नाजिल हुई, किस के बारे में नाजिल हुई, और किस चीज के बारे में और किस सिलसिले में नाजिल हुई है। यानी गोया कि हर आया की पूरी तफसीर से गुजरता हूँ और फिर अगली आया की तरफ बढ़ता होता हूँ। तो इसलिए आपने फरमाया ये 3 दिन इसलिए लग गए हैं, जो आपसे मनकूल फरमान है, कि मैं अगर चाहूँ तो 3 दिन से भी कम वक्त में कुरान मजीद ख़त्म कर सकता हूँ, चूंकि आपकी रूटीन ऐसी थी, आपका सिलसिला ऐसा था कुरान मजीद के साथ लगाव का और वक्त गुजारने का, कि उससे कम वक्त में कुरान मजीद ख़त्म हो सकता था। यकीनन ये मिसालें हमें बहुत ज़्यादा गौर करने पे मुतवज्जे करती हैं। अगर मैं यहाँ एक सवाल करूँ या सोचूं कि अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हर 3 दिन में एक मरतबा कुरान मजीद ख़त्म कर रहे हैं, तो अपने 24 आवर्स यानी हर 24 घंटों में से कितना वक्त वो कुरान मजीद को दे रहे होंगे? और ये भी ज़हन में रखें, ये वारिस हैं वरत्तिलिल कुराना तरतीला के, यानी और कुरान को ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़ा करो। बल्कि आपने तो खुद बयान भी फरमा दिया कि मैं कुरान किस कदर ठहर ठहर कर पढ़ता हूं। अब जो इस कदर ठहर कर, इस कदर बारीकी से और इस कदर गहराई से कुरान मजीद का मुताला कर रहे हों, और साथ में तिलावत कुरान भी हो रही हो, वो अगर 3 दिन के अंदर कुरान मजीद खत्म करते हैं, तो जरा एस्टिमेट लगाइए कि उनके 24 घंटों में से कितने घंटे कुरान मजीद के साथ गुजरते होंगे डेली रूटीन के। शायद बाद में मैंने एक चीज लिखी हो या नहीं लिखी, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब खुरासान की तरफ सफर किया था,
آپ کو ولی عہد بنانے کے لیے یا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے امام علیہ السلام کو بظاہر ولی عہد بنانے کے لیے، لیکن حقیقتاً ایک قیدی کی صورت میں لایا جا رہا تھا۔ رستے میں آپ کا سفر، راویوں نے، چونکہ آپ تاریخ کی ایک نظر آپ کی طرف مڑ چکی تھی، آپ ولی عہد بننے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت بڑا پروٹوکول کا قافلہ تھا، اور اس قافلے کے حالات بڑے تفصیل سے تاریخ نے لکھے ہیں۔ تو تاریخ نے وہ وقت بھی لکھا جب رات کا وقت ہوتا تھا اور آپ اپنے بستر پر آرام کے لیے پہنچتے تھے، اور یہ حیران کون ہوگا یقینی طور پر کہ بستر لگ جانے کے بعد، بستر پر چلے جانے کے بعد بھی والی خراسان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آرام کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ دوبارہ سے قرآن مجید کھول لیتے تھے اور تلاوت قرآن کے لیے گھنٹوں کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے چونکہ یہ معلومات تو نہیں پڑھنی ہے، ہم نے انالیسس کرنا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ تو 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہوگا، کتاب خدا کے ساتھ گزرتا ہوگا کہ 3 دن کے اندر اتنی گہرائی اور تفصیل سے پڑھا گیا قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا تھا؟ اور پھر میری اور آپ کی اور ہماری زندگیوں کی روٹین قرآن مجید کے ساتھ کس قدر وابستگی والی ہے، جو کہ ہم نے سوال اپنے آپ سے بار بار کرنا ہے کہ میرا تعلق دعوتاً اسی عاشق قرآن گھرانے کے ساتھ وابستگی پہ ہے۔ میرا اصرار ہے کہ میں اس عاشق قرآن گھرانے کا شیعہ ہوں، ان کا میں ایک فالوور ہوں، میں ان کے رستے پہ چلنے والا ہوں، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کا فرما بردار ہوں۔ تو وہ ان کی یہ روش ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ امام حسین علیہ السلام والسلام کی اگزامپل کہ کن حالات میں مہلت، اور کس لاجک اور ریزن کے ساتھ مہلت، اور پھر کس حالت میں وہ رات بیتائی۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی اور کچھ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ یقیناً ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ، سکل اکبر کے ساتھ، وہ ثقلین جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دو گراں قدر چیزیں جو چھوڑی گئیں، جن کے ساتھ اگر انسان متمسک ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ اگر انسان اپنی وابستگی پیدا کر لیتا ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے آف کورس ایک قرآن مجید ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا وقت، خاص طور پہ یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے، بہار ہے، بہار قرآن ہے، ربیع القرآن ہے۔ اس میں ہمیں اپنے ایک بہترین قسم کی عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بیتائیں، اور قرآن کی روش کی طرف بڑھیں، قرآن فہمی کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل فقط امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہی انجام دیتے تھے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں قرآن پڑھنے والے ہر شخص سے اسی طرز پر قرآن پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ غالباً اس میں ایک مسنگ پوائنٹ ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہم نے ایک چیز کو ایڈ کرنے کی کورس میں کوشش کی تھی کہ وہ چیز بھی یہاں پہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس طرح سے تلاوت قرآن کرتے تھے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا تلاوت قرآن کا۔ کے اندر مسنگ ہو گئی ہے، اور یا آگے پیچھے کہیں تھوڑا اس کا ٹیکسٹ ہو گیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس کاپی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں، اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم ہوتا تھا، اور اس میں جو بھی آیت سے میں گزرتا تھا اس کی پوری تفسیر پہ متوجہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد تاریخ کے الفاظ اس طرح سے نقل ہوئے ہیں کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے جب کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنو، جس کا معنی ہے اے ایمان والوں کے الفاظ پر پہنچتے، تو اپنے پروردگار کی پکار پر فوراً جواب دیتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی اے خدایا حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی آیت، ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آتے، تو آپ فوراً پکار اٹھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کلاس روم میں گئے ہوں، سکول، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور آپ کا باقاعدہ نام پکارا جاتا ہوتا ہے، کہ تو آپ فوراً اس کے بعد یس سر کہتے ہیں، یا پرانے زمانے میں لبیک کہا جاتا تھا۔
تو گویا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فیلنگ آتی تھی جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعنوان پیروکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اور آپ کو اس بات پہ ناز ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے گزریں گے، تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ میرے قبیلے کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے مکتب فکر کی بات ہو رہی ہے، میرے مسلک کی بات ہو رہی ہے، یہ میری بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، رکو، یہ تمہاری خاص بات ہے، اس کو سنو اور اس پہ غور کرو۔ اور پھر مجھے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روش پر عمل کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے تو لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے کہ پروردگارا، میں حاضر ہوں، تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں، اس پہ عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے بارے میں آئے تیرے ہر حکم پہ متوجہ ہونے کے لیے حاضر ہوں، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند ہونا چاہیے ہماری زبان سے، اور اس کے بعد وہ جو آیا ہے اس آیا کو واقعتاً ایسے پڑھنا چاہیے، یہ پیغام خدا ہے جو ابھی میرے لیے مجھے ایڈریس کر رہا ہے، اور گویا میں یوں سمجھوں کہ ابھی میرے لیے نازل ہوا ہے، اور مجھے ہی خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بات ہے، تو میں زندگی میں اس بات کا خاص اہتمام کرنا ہوگا، چونکہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روش یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کو اس طرح سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روش قراءت قرآن کے بارے میں بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ وَكَانَ إِذَا ذُكِرَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اضطرب السلیم، کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے اور تلاوت قرآن مجید کے دوران جب کسی آیت میں جنت یا جہنم کا ذکر آتا تھا تو آپ شدید بے چینی کا شکار ہو جاتے تھے، اور آپ پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ وسأل اللہ تعالی الجنت وتعوذ به من النار، چونکہ جنت یا جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو آپ پر بے چینی ہوتی تھی، ایک خواہش پیدا ہوتی تھی جنت کے لیے، اور پھر جہنم کا چونکہ تذکرہ ہوتا تھا تو جہنم کا تصور کر کے آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور آپ کی کیفیت گویا کہ ایک لرزے میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اور پھر چونکہ ان دونوں چیزوں کے بعد صرف یہی کافی نہیں تھا، بلکہ آپ جنت کا تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا وہیں بیٹھ کر سوال کرتے تھے، پروردگارہ اس جنت کا اور جس کی جنت کی نعمتوں کا تو نے تذکرہ کیا ہے، حسن ابن علی اسی جنت کا سوالی ہے، اسی جنت کا سوال کرتا ہے تیری بارگاہ میں۔ اور پھر جب جہنم والی آیات یا جہنم کے عذاب والی آیات آتی تھیں اور ان سے گزرتے تھے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور پھر جہنم سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی وہیں پہ روک کر۔ سو ہمارے لیے بھی قرآن مجید کو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے قاری قرآن تھے کہ گویا کہ قرآن مجید کی آیات سے جب گزرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا قرآن ان کو ایڈریس کر رہا ہے، قرآن ان سے بات کر رہا ہے، وہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں، اور قرآن جب ان سے بات کر رہا ہے تو وہ بھی قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آخری جملہ اس میں یہی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ عز و جل کے کلام یا ایھا الذین آمنو کی تلاوت کرتے تو فرماتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام جب قرآن ان سے بات کرتا تھا وہ بھی قرآن سے بات کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہم کلام ہو جایا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یاد پر پہنچیں کہ جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہیں رک کر اپنی اپنی زبان میں خالق کائنات سے سوال کریں، چونکہ ہمیں بہت ساری آیات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تذکرہ جنت ہو رہا ہے یا تذکرہ جہنم ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان آیات پر پہنچ کر خالق کائنات سے جنت کا سوال کریں، جنت کی ان نعمتوں کا سوال کریں، یا عربی میں اگر کہنا چاہیں تو اللہم انی اسألک ذالک، پروردگارہ میں ان ساری چیزوں کا سوالی ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے بھی یہ چیزیں عطا کرنا۔ اور اگر جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اپنی زبان میں پناہ مانگنا ہوگی، پروردگارہ جس جہنم کا تذکرہ ہوا، جس عذاب کا تذکرہ ہوا، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہم انی اعوذ بک من ذالک، پروردگارہ ان ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور جب یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم بعد والے ایک لیکچر میں پڑھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قرآن کا مخاطب بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنا لیا تو یقینی طور پر قرآن بہت اچھے انداز میں سمجھ آنا بھی شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر اترنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور ماہ رمضان میں ہم نے جو تلاوت قرآن کے مختلف ہدف مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک ہدف بھی یہی ہے جس پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل یا پرسوں کی کلاس میں، کہ ہمیں اس ہدف کو پورا کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم قرآن مجید کو
اب ہم قرآن مجید کو، اپنے آپ کو قرآن مجید کا مخاطب قرار دیں اور ہم یہ کہیں کہ قرآن ہم ہی سے بات کر رہا ہے، قرآن میری ہی بات کا نام ہے، قرآن مجھ سے ہی ہم کلام ہو رہا ہے اور مجھ سے ہی کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور میں نے ہی لبیک کہنا ہے اور اس کو، اس تقاضے کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرنا ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل فقط امام علی رضا علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہی انجام دیتے تھے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں قرآن پڑھنے والے ہر شخص سے اسی طرز پر قرآن پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو ابھی جیسے کہ ہم نے دو ائمہ کا خاص طور پہ آج پڑھا کہ ان کا جو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ تھا، یہ ہر قاری قرآن سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھا کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ان سے منقول ایک فرمان ہے کہ ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مر بآیت من القرآن فیہا مسئلۃ او تخفیف ان یسأل اللہ عند ذلك خیر ما یرجو ویسألہ العافیہ من النار ومن العذاب۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے جب وہ قرآن کی ایسی آیت سے گزرے جس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال یا خوف دلانے والی بات ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ بہترین چیز طلب کرے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اللہ سے دوزخ اور عذاب سے نجات کی دعا کرے۔ سو آٹھویں امام سے، چھٹے امام سے منقول یہ فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ینبغی، چاہیے کہ وہ ایسا کرے، ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، یہ بنتا ہے کہ اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی ایسی آیت سے گزرتا ہے کہ جس میں کوئی سوال سوال سوالی سوال کر رہا ہو، تو وہ فوراً وہاں سوالی بن جائے۔ جہاں کہیں خوف دلانے والی آیت آئی ہو تو وہ خوف فوراً اس کے دل میں طاری ہو جایا کرے، وہ وہاں فوراً رک جایا کرے، خدا سے سوال کیا کرے، خدا سے جو ہے فریاد کیا کرے، اور وہ چیز طلب کیا کرے جس کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ اور یقیناً ہم سب کی امید یہی ہے کہ ہماری موت خاتمہ بالایمان ہو، ہمیں جنت میں ٹھکانہ ملے، اور ہم دوزخ میں خالق کائنات جو ہے اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچ سکیں۔ سو یہ دعائیں ایک قاری قرآن کو مانگنی چاہیے، صرف مانگنی نہیں چاہیے، آف کورس ظاہر ہے یہ تبھی ہوں گی جب قرآن مجید کی تلاوت پہ ہم متوجہ ہوں گے اور ان چیزوں کی طرف آگاہ ہوں گے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ہم منسلک کیے ہوئے ہوں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت قرآن مجید کو بڑے اہتمام کے ساتھ، آرام آرام سے اور دلکش آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ابھی تک ہم نے چند قاریان قرآن کا جو پڑھا ہے کہ کیا طرز تلاوت قرآن مجید تھا، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو روش تھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے اندر رشک پیدا ہوا ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی طرف رغبت اور دلچسپی کو بڑھانا ہوگا اور اپنے اندر لگن پیدا کرنا ہوگی، بلکہ تڑپ پیدا کرنا ہوگی اور قرآن سے زیادہ وابستگی پیدا کرنی ہوگی، تو اس حوالے سے ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ سارے ائمہ اہل البیت علیہم السلام بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ خاص طور پہ اہتمام کیا جانا چاہیے، اندازہ ہو کہ آپ تلاوت قرآن مجید کرنے لگے ہیں، بڑے آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، دلکش آواز میں، خوبصورت آواز میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ روایات میں وارد ہوا ہے اور قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن چونکہ غم انگیز انداز میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اسے غم انگیز آواز میں تلاوت کیا جائے، لہن غم والا ہو، سوز والا ہو، درد والا ہو، خوبصورت آواز والا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے اس کی آیات میں تدبر اور تفکر بھی کیا جائے۔ یہ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ائمہ اہل بیت اہل البیت علیہم السلام، ائمہ اہل البیت علیہم السلام اپنے شیعوں سے بھی قرآن کے ساتھ ایسا ہی تعلق چاہتے تھے اور تلاوت قرآن کو ان کی ایک نشانی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، کیا کسی کے شیعہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بس ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے؟ خدا کی قسم، ہمارے شیعہ وہی ہیں جو خوف خدا رکھتے ہوں اور اس کی اطاعت کرتے ہوں۔ اے جابر، ہمارے شیعہ کسی اور نشانی سے نہیں بلکہ اپنی عاجزی، خشوع اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ سو آئمہ ہم سے یہی چاہتے تھے ہمارا ایسا تعلق ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید
ہماری شیعہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے تھے اس بات کو، اور وہ اس نشانی کے طور پر ہمیں بیان کرتے تھے، اپنے شیعوں کو بیان کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو تمہارے اندر اس بات کا ایک جو نشانی نظر آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تمہیں تلاوت قرآن کا اس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ سو جناب جابر بن عبداللہ انصاری پانچویں امام سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے منقول ہے یہ روایت، کہ آپ نے گویا دو ٹوک انداز میں کہا کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے سے کوئی ہمارا شیعہ نہیں بنتا، اور یہ کافی نہیں ہے کہ اس دعویٰ کر لیا جائے اور کوئی ہمارے شیعہ کی اس گروپ میں اور جماعت میں آ جائے گا، کوئی صرف کلمہ علی ولی اللہ والا پڑھ لے تو وہ بس شیعہ ہو جائے گا، اور یہی دعویٰ اس کے شیعہ ہونے کی دلیل ہوگی اور کافی ہو جائے گا۔ آپ نے نگیٹ کیا، انکار کیا کہ تشیع کا دعویٰ کرنا، شیعہ ہونے کا صرف دعویٰ کرنا اور ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا اور پھر کہنا کہ ہم شیعہ علی ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے شیعہ وہ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہوں۔ سب سے پہلی علامت جو ان میں ہوگی وہ خالق کائنات کے حکم کے خلاف نہیں جا سکیں گے، چونکہ ان کے اندر خوف خدا ہوگا، ہر حکم پروردگار کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر چند ایک دیگر، یہ چونکہ ایک طویل حدیث تھی، اب خیر بہت زیادہ طویل حدیث بھی نہیں، لیکن چند ایک دیگر چیزوں کا تذکرہ بھی تھا، اور ڈاٹس کے بعد ہم نے وہ مسنگ ہے پوائنٹ ہے، اور پھر اگلی جو چیز وہ بتائی وہ یہ تھا کہ بالتواضع والتخشع، اور ان کے اندر عاجزی ہوگی، ان کے اندر خشوع ہوگا، وہ تلاوت القرآن، اور ہمارے شیعہ کسی اور نشانی سے نہیں بلکہ تلاوت قرآن کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ شیعہ علی ہیں یا شیعہ علی نہیں ہیں۔ تو یہ اہتمام انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ہوگا۔ معصومین اپنے ماننے والوں سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس کے احکام اور تعلیمات سے کبھی معروم نہ رہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پیروکار خود کو صرف قرآن کی تلاوت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قرآن کو خوب سمجھیں اور پھر عمل کریں۔ ایک چاہت ہے معصومین علیہ السلام کے دل میں میرے اور آپ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے متمسک ہو جائیں، ہم قرآن سے مربوط ہو جائیں، خوب سمجھیں قرآن کو، خوب تلاوت کریں، اور صرف تلاوت ہی کیوں، صرف سمجھنا ہی کیوں، بہترین عمل بھی قرآن مجید کے مطابق ہم ہی کریں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد اپنے ماننے والوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے میرے ماننے والو، قرآن مجید سے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ یہ جملہ دوسرا خاص طور پہ بہت روکتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا زخمی امام اس تکلیف کی حالت میں بھی میرے اور آپ کے بارے میں فکر مند تھے، اور مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی بہترین چیزوں کی وصیت کر رہے تھے، اور اس وصیت میں بھی آپ لب و لہجہ تو دیکھیں، آپ عربی نہ بھی جانتے ہوں تب بھی جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہوں گے، متوجہ ہو جاتے ہوں گے، آپ کے جسم پر ایک لحاظ سے لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا جب یہ ہم الفاظ پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، کہ خدا کے حوالے سے خدا کی کتاب کے حوالے سے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اس کو چھوڑ نہ دینا، اور پھر ایک لفظوں کے اندر ڈھال کر اپنے اس خطرے کو بیان فرمایا۔ دیکھو اگر قرآن سے رابطے کی بات ہو تو کسی بھی دنیا کی فرد کی اگر انگلی اٹھے تو وہ میرے شیعہ کی طرف اٹھنی چاہیے کہ قرآن سے رابطے میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کی بات ہو تو تلاوت قرآن کے معاملے میں بھی میرے پیروکار سے زیادہ کوئی قاری قرآن اور تالی قرآن نہ ہو، اس سے بڑھ کے کوئی، تم سے بڑھ کر کوئی قاری قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ حفظ قرآن کی بات ہو، تم سے بڑھ کر کوئی حافظ قرآن دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن فہمی کی بات ہو، قرآن کو تم سے بہتر تو اس دنیا میں کوئی نہ سمجھے۔ تفسیر قرآن کی بات ہو، مطالب قرآن کی بات ہو، اور ہماری موجودہ عصری ضروریات کے مطابق قرآن مجید کو بیان کرنے کی بات ہو، تو تمہیں ہی سب سے بہتر اس صف میں نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے اس آخری جملے میں یہ ساری چیزیں بند کر دیں اور کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو، دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ قرآن مجید کے حوالے سے کام پر کسی حوالے سے تم پر سبقت لے جائیں، اور خاص طور پر عمل کے میدان میں قرآن مجید پر اگر کسی کے پاس کوئی سبقت کرے، قرآن مجید میں اگر کسی کے پاس کوئی ید طولا ہو
اور قرآن مجید میں اگر کسی کے پاس وابستگی اور رابطہ ہو تو وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے ماننے والے ہونے چاہیے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. دیکھو تمہارے ہوتے یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. امیر المومنین کے الفاظ قابل توجہ ہیں کہ وہ قرآن میں اگر کوئی مسابقت یا مقابلہ اہم ہے تو وہ اس پر عمل کرنے کا مقابلہ ہے. یہ جو لفظ یسبقکم ہے یہ ہوتا ہے سبقت کرنا، مسابقت، یا جس کو اردو میں ہم مقابلہ بھی کہتے ہوتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ قرآن کے حوالے سے مختلف مقابلے ہو سکتے ہیں معاشرے میں بھی تلاوت قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہو، میں بھی بعض لوگ یہ بھی مقابلہ کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کون زیادہ جلدی ایک پارہ ختم کرے گا. شاید کسی کے یہ ہو کہ کون فلاں سورہ کتنے جلدی ختم کرے گا، کون فلاں سورہ کتنے جلدی حفظ کرے گا، دیگر مختلف قسم کے، کون ایک سانس میں کتنی زیادہ آیتیں پڑھ سکے گا. مختلف قسم کے مقابلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں، مگر ایک وہ مقابلہ ہے جو امیر المومنین معاشرے میں دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ مقابلہ کیا تھا؟ اس لیے یہاں یہ جو پہلی لائن پڑھ رہے ہیں تبصرہ و تجزیہ کی، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں اگر کوئی مقابلہ اہم ہے، کوئی مسابقہ اہم ہے، تو وہ اس پر عمل کرنے کا مقابلہ ہے. عمل کرنے کا بھی ایک مقابلہ ہونا چاہیے کہ قرآن پر عمل کرنے میں سب سے آگے کون ہے. اور اس مقابلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے ماننے والوں پر سبقت نہ لے پائے، نہ لے جا پائے، بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قرآن پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہونا چاہیے، تاکہ عمل بالقرآن پر ہمیشہ وہی اول ہوں، وہی راہبر ہوں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری اوقات میں یہ خواہش تھی جس کو انہوں نے مجھ تک اور آپ تک پہنچایا. اور اگر ہم پہلے متوجہ نہیں تھے تو آج ہم ضرور اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اور آپ سے یہ خواہش کی ہے کہ عمل بالقرآن پر ہم سے آگے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس مقابلے میں اگر کوئی اول ہے، اس مقابلے میں اگر کوئی رہبر ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، وہ قوم تشیع کو ہونا چاہیے، وہ شیعان حیدر کرار کو ہونا چاہیے. اور آخری بات اس ضمن میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وابستگی تھی اس عاشق قرآن گھرانے کو قرآن مجید کے ساتھ، کہ اپنی آخری وصیتوں میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ایک خاص وصیت کی ہے مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم اس بارے میں متوجہ ہو سکیں. سو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں، اور غالباً پہلی سرگرمی آپ نے کل ایک دفعہ دیکھ لی، ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آج کا یہ چیپٹر جو ہم نے مکمل کیا ہے کہ ایک عاشق قرآن گھرانہ. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اس سے قبل کبھی حافظ قرآن یا قاری قرآن کے الفاظ جب پڑھتے تھے آپ یا سنتے تھے تو کبھی آپ کا تبادر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف گیا یا نہیں گیا؟ یعنی آپ کے ذہن میں جو فرسٹ کلک آیا، جو پہلا خیال اور تصور آیا قاری قرآن، حافظ قرآن کا، وہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا آیا یا نہیں آیا؟ تبادر کا مطلب یہ ہے. اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں آیا تو کیا خدا نخواستہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے قاری قرآن نہیں تھے، وہ ایسے حافظ قرآن نہیں تھے؟ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہاں کمی اور کوتاہی ہوئی؟ اس کمی اور کوتاہی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور دیکھنا ہے. اور کیا اب آپ ان سے بڑھ کر کسی کو قاری قرآن سمجھتے ہیں؟ ابھی جب یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے ان سے بہتر کوئی قاری قرآن ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی قرآن سے ان سے زیادہ کوئی قرآن کے ساتھ مربوط ہوگا اور رابطے میں ہوگا، اور قرآن کے ساتھ کسی کی لگن ان سے زیادہ ہو سکتی ہے بھلا؟ ظاہر ہے انشاءاللہ اس پہ ہم سوچیں گے، اور جب ہم سوچیں گے تو یقینی طور پر ہمارا اپنا رویہ بھی قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہوگا. دوسری سرگرمی ہے کہ کیا آپ بھی قرآن پڑھتے ہوئے مختلف آیات پر رک جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب میں ہوں اور مجھ سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسی روش سے تلاوت کرنا درست ہے؟ تو آپ سے آپ کی روش تلاوت قرآن پوچھی گئی ہے کہ جب آپ قرآن مجید تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ تلاوت قرآن، آپ کی روش تلاوت قرآن کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی مختلف آیتوں پہ رکتے ہیں کہ میں اس کا مخاطب ہوں، مجھ سے کوئی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے، کوئی میری بات کر رہا ہے، مجھے اس کو سننا ہے اور مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے؟ اور اگر کوئی اس روش سے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو تو آپ کو یہ روش کیسی لگتی ہے؟ کہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، ریکمینڈڈ سمجھتے ہیں، یا کس لیول پہ سمجھتے ہیں؟ اس پہ ضرور سوچنا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس پہ ہمیں اپنی اچھی اور نئی روش اڈاپٹ کرنے کا ایک بہترین لاہ عمل بھی ملے گا. اگلی ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تلاوت اور قرآن سے وابستگی کا عالم دیکھ کر آپ کے دل میں قرآن مجید کے حوالے سے کس
किसी हसरत, ख्वाहिश या मंसूबे का एहसास पैदा हुआ है? अगर हाँ तो कैसा? अभी आप देख रहे हैं किस कदर एहतमाम, और ये मुख्तसर सा ज़ाहिर है चूंकि एक सिलेबस बुक है ये, कोई बहुत लंबा चौड़ा इस पे हम नहीं लिख सकते थे किसी भी मौजू के ऊपर। मुख्तसर सफ़हों और मुख्तसर सत्रों में हमने बहुत कुछ लिखना था, तो उसमें इतना कुछ अभी आपने पढ़ा है। तो अब आपने देखा कि किस कदर वाबस्तगी थी कुरान मजीद के साथ और तिलावत कुरान के साथ घराना अहले बैत की। तो इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद आपके दिल में भी कुरान मजीद के हवाले से कोई हसरत आई हो, कोई ख्वाहिश आई हो, और खुदा करे कोई मंसूबा आया हो, क्या इस तरह का कोई एहसास पैदा हुआ है? अगर एहसास पैदा हुआ है तो ज़रूर शेयर कीजिए हमसे भी, शायद कि हम कुरान की खिदमत करने के लिए किसी नए मंसूबे, किसी किसी नई खिदमत के एक सिलसिले को शुरू कर सकें। और इंशाल्लाह यकीनन ये सरगर्मी यही है, गोया एक्टिविटी यही मैं मुझे और आपको अंजाम देनी है कि हमने नए सिलसिले शुरू करने हैं अमल बिल कुरान के, कुरान फहमी के, कुरान की तिलावत के। और सबसे बढ़ के एक अहम ज़रूरत जिस वक्त हमारी है कुरान मजीद की तिलावत को दुरुस्त करने के हवाले से, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी यानी कि तजवीद के साथ कुरान मजीद को बेहतरीन मखारज और दुरुस्त अंदाज में अदायगी भी एक बारसूरत एक हदफ या एक मंसूबा हो सकता है। सो आपके जहन में कुरान से के हवाले से कौन कौन सी ख्वाहिशात, हसरतें या मंसूबे आए हैं, वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अपने मंसूबा जब आपके जहन में आ गया है और आपने ठान लिया है कि मैं इस मंसूबे पे अमल पैरा हूँगा, तो खालिक कायनात ने इंसान को वो ताकत दी है कि वो तमाम अपने मंसूबों को अचीव करके ही दम लेता है और सुकून लेता है। और खुदा करे कुरान के हवाले से हमारे जहन में कुछ ऐसे मंसूबे ज़रूर जहन में आए हों। आगे बढ़ते हैं मश्क की तरफ, और इसमें आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन मौजूद होता है, आप इसको आप इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो सवाल होगा उसके हवाले से आपको अगर जवाब मालूम है तो आपको रेज हैंड के ऑप्शन पे मौजूद रहना है। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको मौका देंगे और आप इसमें बाकायदा तौर पर शामिल होकर उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सजा साहब, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद हमारी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। अगर आप साथ में मौजूद हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी मुतवज्जे रहिएगा। सो हमारा पहला सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुरान से कितनी मोहब्बत थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद के साथ किस कदर मोहब्बत थी? हमने उसका भी एक अमली नमूना यहाँ पढ़ा। तो हम बढ़ते हैं जवाबात के लिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद से किस कदर मोहब्बत थी? और हमारे पास जो पहला रेज हैंड है, हम उनको अनम्यूट किया हमने अपने एंड से, रिजवाना अकमल हैं। अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकें और इस सवाल का जवाब दे सकें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद से किस कदर मोहब्बत थी। रिजवाना अकमल। दूसरा हाथ हमारे पास जो है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये हैं अली कासिम। अगर मैं दुरुस्त अंदाज से आपको अलाउ कर पा रहा हूँ तो काइंडली ज़रा आप अपना माइक अनम्यूट करके तो जवाब दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा आगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब जो हमें समझ में आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शब अशूर को भी उन्होंने इस बात पर वो जंग को तो तखीर किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रात को इबादत कर सकें, मनाजात कर सकें, नमाज़ें पढ़ सकें और कुरान की तिलावत कर सकें। जी बेहतरीन, माशाल्लाह आपने जवाब बेहतरीन दिया। क्योंकि हमारा ये सवाल इस सबक से मरबूत होता है। इमाम अलैहिस्सलाम को कुरान से मोहब्बत जो थी उसका एक छोटा सा आप कह लीजिए एक झलक हमने इस सबक में जो देखी कि आपने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात भी मोहलत मांग कर भी ले ली और उसमें वजह ये बताई, और तारीख ने उस वजह को नकल किया है कि आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि आप ज़िक्र व अज़कार, दुआ व मुनाजात और नमाज और तिलावत कुरान का एहतिमाम पूरी रात कर सकें, और इस मकसद के लिए आपने ये रात जो है वो मोहलत मांग ली थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आगा है। जी जी। आगा, मेरा एक सवाल है जो दर्स अव्वल से वो मैं करना चाह रहा था, और मैंने ऐसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी मैसेज मैंने डाला था। तो शायद जी जी। तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो मैं नहीं कर सका। तो अभी मुख्तसर सा करके वो मैं क्या सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल कीजिए।
اچھا آغا جان، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے محسوس کیا ہے ماہ رمضان المبارک میں فضا پرسکون ہو جاتی ہے، ہر کسی کو دوسرے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ جو رات دیر تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایک مختصر وقت کر دیتے ہیں رمضان میں، ماہ رمضان میں، تاکہ لوگ جلدی گھروں کو پہنچ جائیں، اور کام بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ